अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तार कुल होने के हवाले से अहादीस से जो दलाइल हमारे अहबाब पेश करते हैं, उनका तज्ज़िया आपके सामने पेश किया जा रहा था। 5 दलाइल पिछले 2 प्रोग्रामों में आपके सामने रखे गए और तफसीली गुफ्तगू उनके ऊपर की गई। छठी दलील जो उनकी जानिब से पेश की जाती है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के को हुर्मत वाला शहर करार दिया, मैं मदीने को हुर्मत वाला शहर करार देता हूँ। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हराम हलाल करने का भी इख्तियार दिया गया था। पहला जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुर्मत जो मदीने की बयान की वो अपनी तरफ से बयान की? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपने ये शरई हुक्म लोगों के सामने रखा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो अल्लाह की जानिब से आप पर नाज़िल हुआ है वो लोगों तक पहुँचाएँ आप। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अहकामात लोगों तक पहुँचाया, ये शरई हुक्म आपने पहुँचाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप वही के बगैर नहीं बोलते। तो ये अल्लाह ताला की जानिब से आपको एक शरई हुक्म बताया गया, वो आपने लोगों के अंदर पहुंचाया है। और जैसा कि तफसीली गुफ्तगू इस हवाले से गुज़र चुकी कि जो नुमाइंदा होता है बसा औक़ात उसकी जानिब भी निस्बत हो जाती है। इसी तरह अगर हम वही मफ़हूम लें जो हमारे अहबाब पेश कर रहे हैं, तो फिर ये मफ़हूम ख़बर वाहिद होने की वजह से अक़ीदे में हरगिज़ हुज्जत नहीं हो सकता इनके उसूल के मुताबिक। इसी तरह कुरान के ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए जब शहद को हराम किया था तो अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हराम नहीं कर सकते थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको इजाज़त होती थी तो फिर आप हराम करते थे। तो अगर वो मफ़हूम लेना है जो हमारे अहबाब कह रहे हैं, तो कुरान मजीद के ख़िलाफ़ होने की वजह से ये मफ़हूम दुरुस्त नहीं बन सकता। इसी तरह अगर ये मफ़हूम ले लिया जाए जो हमारे अहबाब कहते हैं, तो कुरान मजीद के अंदर तज़ाद लाज़म आता है, क्योंकि कई दलाइल आपने समात फरमाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहाँ से मुख्तार कुल होने की नफ़ी होती है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, अपने चचा को आप हदायत देना चाहते थे, अल्लाह ताला ने नहीं हदायत दी उसको, वो कुफ्र की हालत में ही मरा। और अल्लाह ने फरमाया कि जिसको आप पसंद करते हैं आप उसको हदायत नहीं दे सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबी आए थे जानवर लेने के लिए, सवारी मांगने के लिए, तो आपने फरमाया था कि मेरे पास सवारी नहीं है। कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है। आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनाफिकीन को अल्लाह ताला माफ़ कर दे, लेकिन नहीं माफ़ी मिली उनको। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मना कर दिया, उनका जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया, उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करने से मना कर दिया। और इस तरह के दीगर दलाइल आपने समात फरमाया, जिससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल नहीं है। लिहाजा अगर इस हदीस का ये मफ़हूम ले लिया जाए कि आपके पास हर तरह का इख्तियार आ गया था, तो फिर कुरान मजीद की ये आयात इस हदीस से टकरा रही हैं, तज़ाद लाज़म आता है। और शरई अहकामात के अंदर, ख़ास तौर पर अक़ायद के अंदर तो तज़ाद नहीं होता। हम इस अंदाज से भी बात को समझ लेते हैं। बिलफ़र्ज़ हम मान लें कि ये मफ़हूम है, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात आ रही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हराम करने का इख्तियार दिया गया है। तो एक जुज़ के इस बात से कुल का इस बात कैसे हो सकता है? हराम किसी चीज़ को हराम करने का आपको, हालांकि वो बात भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ हम मान लें कि आपको हराम करने का इख्तियार दिया गया, तो इससे ये कैसे लाज़म आता है कि हर चीज़ का इख्तियार आपके पास आ गया? जुज़ के इस बात से कुल का इस बात कहाँ से लाज़म आता है? मज़ीद दलाइल इस हवाले से इसी हदीस से मिलते जुलते दलाइल पेश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने इजाज़त मांगी तो आपने उनको इजाज़त दे दी। उन सब के यही जवाब बन जाते हैं। मसलन एक सहाबी ने खीरा जानवर करने की इजाज़त मांगी ईद के मौके पर, तो आपने फरमाया भी ठीक है, तू कर सकता है, तुझे इजाज़त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा की गवाही जो है वो 2 बंदों के बराबर जो है वो करार दी। और इस तरह दीगर दलाइल जिसके अंदर जो है वो आम रूटीन से हटकर आपने बातें जो हैं वो सहाबा को बताईं, उनके अहकामात बयान किए। वो सारे दलाइल जो हैं वो बयान करते हैं, जी देखें आपको ये इख्तियार हासिल था। भाई ये इख्तियारात की बात नहीं है, ये शरीयत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरई अहकामात बयान की कि आप इसको ये इजाज़त दें, इसको ये इजाज़त ना दें। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मर्ज़ी से हज़रत खुज़ैमा की गवाही जो है वो 2 बंदों के बराबर करार दी थी? हरगिज़ नहीं।
کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اور اگر آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار آ گیا تھا، اجازت دینے کا اختیار آ گیا تھا، جیسا کہ ہمارے احباب استدلال کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے اجازت کیوں نہیں لے سکے؟ آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تو اس کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ معلوم ہوا کہ آپ کو ہر چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ کو منافقین کے لیے توبہ استغفار کرنے کی اجازت نہیں ملی، اور اس طرح کے دلائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس طرح کی ساری دلیلوں کے مقابلے میں جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہرگز نہیں ہیں۔ یہ اصل میں شریعت کے احکامات آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتویں دلیل یہ پیش کی جاتی ہے، جی دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تھی، تو ان کے اوپر جو ہے وہ کفارہ پڑتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کفارہ معاف کر دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کھجوریں آئیں، کسی نے کھجوریں صدقہ کی تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ جا کر جو ہے مسکینوں کو کھلا دو، تو اس نے کہا جی مجھ سے زیادہ مسکین تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ہی کھا لے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو کفارہ معاف کر دیا۔ آپ کے پاس لوگوں کے کفارے معاف کرنے کا بھی اختیار تھا۔ معلوم ہوا آپ مختار کل ہیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ہرگز اخذ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شریعت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس نہ روزہ رکھنے کی استطاعت ہے کفارے کے اندر، نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا عمل کرنے کی۔ لہٰذا اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت وقت یا لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ اپنا کفارہ جو ہے وہ ادا کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں پر شرعی حکم بیان کیا ہے، اور کفارے کی جو معافی ہے وہ تو قرآن مجید سے اس کو جو ہے وہ مل رہی ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے جو ہے وہ اس کو کفارے کی معافی نہیں دی، بلکہ طریقہ کار یہ بتایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، اور جب لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ خود بھی جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہرگز نتیجہ نہیں نکلتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار تھا۔ اگر ہر طرح کا اختیار تھا تو جیسا کہ دلائل جو ہے وہ ہر دلیل کے تحت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں خلاصتاً، جو کہ تفصیل کے ساتھ پچھلے پروگراموں میں بیان ہو چکے، کہ آپ اپنے اوپر شہد نہیں حرام کر سکے اپنی مرضی سے جو ہے اپنے چچے کو ہدایت نہیں دے سکے، اپنی مرضی سے منافقین کے گناہ معاف نہیں کروا سکے، آپ کے پاس جو ہے وہ جانور دینے کی بھی استطاعت نہیں تھی سواری کے طور پر وہ مجاہدین کو۔ یہ قرآن مجید سے یہ باتیں جو ہے معلوم ہو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو مفہوم ہمارے احباب اخذ کر رہے ہیں وہ مفہوم بالکل غلط ہے، قرآن مجید کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح مزید جو ان کا اصول ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ عقیدے کے اندر حجت نہیں ہوتی، تو اس کے مطابق بھی آپ دیکھیں تو یہ حدیث جو ہے ان کا استدلال جو ہے وہ غلط ثابت کرتی ہے۔ 8ویں دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھائے ہیں۔ جی آپ نے تھوڑا کھانا تھا وہ زیادہ لوگوں کو کفایت کر گیا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، اور اس طرح کے جو ہے وہ کئی واقعات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کام کرنے کا بھی اختیار تھا، یہ کرنے کا بھی اختیار تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا بھی اختیار تھا، تو اس سے یہ استدلال ان کا قطعاً درست نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ کوئی بھی نبی میری اجازت کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ کسی بھی نبی کو بذات خود معجزہ دکھانے کا اختیار نہیں ہے، وہ اسی وقت معجزہ دکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی رسول معجزہ نہیں لا سکتا، نشانی نہیں دکھا سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا اذن ہوگا تو پھر ہی وہ دکھا سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کافروں نے جو ہے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ چشمہ جو ہے وہ جاری کر کے دکھائیں، باغات ہو جائیں، فرشتے سامنے آ جائیں، آپ آسمان پر چڑھ کر دکھا دیں، وہاں سے کتاب لے کر آئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب کے اندر فرمایا تھا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی تو فرما دے کہ
نہیں ہوں میں مگر بشر رسول، یعنی میں اپنی مرضی سے یہ معجزات نہیں دکھا سکتا، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں اور ایک انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ معجزہ دے گا تو میں تمہیں دکھا دوں گا، نہیں دے گا تو نہیں دکھاؤں گا، کہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس کو معجزہ دکھانے کا اختیار ہرگز نہیں ہے، اسی وقت معجزہ دکھاتا ہے جب اللہ کی طرف سے اذن ہو، اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی سلطان لے کر آئیں، معجزہ کوئی نشانی لے کر آئیں، مگر اللہ کے اذن سے۔ ہاں اللہ اذن دے گا تو پھر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ۔ انہوں نے اللہ کی مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ گیا، کوئی نشانی آ گئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اے نبی تو فرما دے، إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، یقیناً آیات اللہ کے پاس ہیں، معجزات نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اب جو معجزے احادیث کے اندر آ رہے ہیں، جو ہمارے احباب پیش کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کو ثابت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معجزے اختیاری نہیں ہوتے، نبی کو اختیار نہیں ہوتا معجزہ دکھانے کا، اللہ کی طرف سے جب اجازت ہوتی ہے پھر آپ دکھاتے ہیں۔ باقی اگر وہی مفہوم لینا ہے جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں تو قرآن مجید کے خلاف ہے سراسر، جیسا کہ دلائل آپ کے سامنے جو پیش کر دیے گئے۔ 9 نمبر دلیل جو ان کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سل، مانگ، پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا مرافقتک فی الجنہ، میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ربیعہ کو فرمایا مانگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز موجود تھی، اس لیے تو آپ نے حضرت ربیعہ کو فرمایا نا مانگ، کیا مانگتے ہو؟ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر چیز موجود تھی اور آپ ہر چیز دے سکتے تھے تو پھر آپ اپنے چچا کو ہدایت کیوں نہیں دے سکے؟ صحابہ نے جب سواری مانگی تھی تو آپ نے وہ سواری کیوں نہیں دی ان کو؟ صحابی بار بار آپ سے جو ہے وہ مال مانگ رہا ہے، حتیٰ نافذ ما عندہ، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مال ختم ہو گیا، تو یہ پھر کیسے ممکن ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ ہر چیز موجود تھی اور نہ ہی ہر چیز کا اختیار موجود تھا، لہٰذا مختار کل کا یہاں سے عقیدہ اخذ کرنا بالکل غلط ہے۔ باقی اگر لفظ سل سے استدلال کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نیک لوگوں سے بھی مانگنے کی اجازت دی ہے۔ سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو مانگنے کے حوالے سے احکامات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِينَ، اگر لازمی تو نے مانگنا ہی ہے تو نیک لوگوں سے سوال کر، ان سے مانگ۔ اب اگر لفظ سل سے وہ اخذ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز تھی اس لیے آپ نے فرمایا مانگ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں سے مانگنا ہے تم نے، فَسَلِ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں سے مانگ تو کیا نیک لوگ بھی مختار کل ہیں؟ جو عالم دین آپ کو یہ مسئلہ بیان کریں گے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، لوگ بھی ان کو نیک سمجھتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کیا بھائی آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار آ گیا ہے؟ لفظ سال تو نیک لوگوں سے مانگنے کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اس لفظ سے یہ مفہوم ہرگز اخذ نہیں ہوتا۔ اگر اس حدیث کا یہ مفہوم ہے تو پھر اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ، پھر تو میری مدد کر اپنے اوپر، بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ، زیادہ نوافل پڑھا کر اور میرا تعاون کر، پھر آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے اس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے ان کے حوالے سے، یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے جو ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ تو میری مدد کر، علی نفسک فإنی علی نفسک، تو میری مدد کر اپنے اوپر، بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ 10ویں دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے اپنی زبان کی دو جبڑوں کے درمیان چیز ہے اس کی ضمانت دے دیتا ہے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دیتا ہے، 2 رانوں کے درمیان جو ہے
جو چیز ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام جنت بانٹ رہے ہیں، جنت کی اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ ارے بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی علیہ السلام شریعت بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ جنت بانٹ رہے ہیں، اپنی مرضی سے لوگوں کو جنت دے رہے ہیں، تو پھر اپنے چچا کو کیوں نہیں جنت دے سکے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء؟ اگر آپ جنت بانٹ رہے ہیں اپنی مرضی سے، تو پھر نبی علیہ السلام منافقین کو جنت کیوں نہیں دلوا سکے؟ آپ کی شدید خواہش تھی کہ مکے والے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، مشرکین مکہ وہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن ان میں سے کئی جو ہیں وہ کفر کی حالت میں مر گئے، آپ ان کو جنت کیوں نہیں دلوا سکے؟ معلوم ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام اصل میں شرعی حکم بیان کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے جنت کے ٹکٹ نہیں بانٹ رہے۔ آپ ٹکٹ جنت کا اسی کو ملے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اور اگر یہ مفہوم لینا ہے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں، تو پھر یہ مفہوم قرآن مجید کے خلاف ہے، جیسا کہ دلائل آپ کے سامنے گزر چکے۔ اور اسی طرح عقیدہ ثابت کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کے اصول کے مطابق خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔